हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया जंग का असल पस मंज़र क्या था। पस पर्दा वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर उनके फौजी ठिकानों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक शादी है आप फ़खर, सुनाएं। पहले तो मैं चाहूँगा कि अपडेट क्या है, लेटेस्ट फिगर क्या है, नंबर क्या है, कितनी चौकियों पर पाकिस्तान की फ़ौज ने कब्ज़ा किया है, कितने बंदे मारे हैं, ये लेटेस्ट क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल शाहजी, बड़ा ये जो कल रात गए जो है वो लेट नाइट वो हुआ। पहले अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की मुख्तलिफ चेक पोस्ट और चौकियों के ऊपर हमला किया गया, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की और उसके साथ साथ जो आर्मी की तरफ से भी इनका वो किया गया। तो रात को जो अर्ली मॉर्निंग तक जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे थे, उसमें तो जो वज़ीर इंफॉर्मेशन है या इत्तलात अता तारर, उनकी तरफ से कहा गया था कि 133 से ज़ायद तालिबान हलाक हुए हैं, और मुख्तलिफ जो है वो चेक पोस्टें इसमें दर्जन के करीब वो इनकी आ रही थी। लेकिन जो रिकॉर्ड और जो डाटा है ये क्योंकि लम्हा बलम्हा तब्दील भी हो रहा है, उसमें एक तो अफ़गानिस्तान की तरफ से भी दावे किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि हमने कोई 50 से ज़ायद जो पाकिस्तान के फ़ौजी और उनको मारने का दावा किया है। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ चेक पोस्ट पर इन्होंने भी कब्ज़े का दावा किया। फिर जो एक बड़ी लॉफेबल किस्म का एक दावा किया गया है इनकी तरफ से, तालिबान की तरफ से, वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान ने फ़िज़ाई हमला कर दिया है। और वो लॉफेबल इस वजह से है शाहजी कि सिर्फ ये ख़बर या ये जो एक दावा था वो लोकल मीडिया तक महदूद नहीं रहा। वो स्काई न्यूज़ जैसा जो एक इदारा है और उसकी जो यल्दा हकीम, जिसका पाकिस्तान के हवाले से नॉन बायसेस हैं, उसने वो कहा कि पाकिस्तान के ऊपर फ़िज़ाई हमला अफ़गानिस्तान की तरफ से किया गया। आज फिर तालिबान की गवर्नमेंट ने ये इसको कहा कि हमने फ़िज़ाई हमला किया, 4 मकामात पाकिस्तान के उनको हिट किया है। उसमें एक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो एक अहम बेस फैज़ाबाद इस्लामाबाद के करीब वहाँ पे ओह माय हमला गॉड! किया है। अच्छा। फिर दूसरा एक उन्होंने कहा है कि एबटाबाद में एक जो मिलिट्री की अहम इंस्टॉलेशन है उस पर किया है। तीसरा उन्होंने कहा है कि हमने स्वाबी में एक किया है, और चौथा उन्होंने कहा है कि नौशहरा में जो मिलिट्री की एक बेस है उसके ऊपर किया है। तो ये जो 4 फ़िज़ाई हमले किए गए, वो फिर पाकिस्तान की तरफ से उन फ़िज़ाई हमलों की जो बाकायदा उन्होंने वो दिखाई है, वो जो छोटे ड्रोन्स होते हैं वो उसके थ्रू इन्होंने हमला किया है। और ये मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ख़ास तौर पे जो इंफॉर्मेशन के हवाले से ये जो चीज़ें हैं ये बड़ा मैटर करती हैं। और इंटरनेशनल मीडिया भी इस तरह की जो फ़ेक न्यूज़ और जो फ़ेक ख़बरें होती हैं उसका बाज़ औक़ात निशाना बन जाते हैं, और स्काई न्यूज़ जैसे भी इदारे। तो ये जो इंफॉर्मेशन के हवाले से एग्जैक्ट जो फिगर्स और एग्जैक्ट कितने चेक पोस्टों पर अटैक किया गया, ये सारा जो एक्चुअल के अलावा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किया गया है, जो काबुल के हवाले से जो इन्होंने 2 दिखाई हैं, वो पाकिस्तान ने बाकायदा उसकी फुटेजेस रिलीज़ की हैं। और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो दीगर इनकी चेक पोस्टों पर की हैं, बाकायदा उनकी वीडियो फुटेजेस और पाकिस्तान की जो फोर्सेस की तरफ से वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगाते और वो सारे हैं। जबकि जो दूसरी साइड से है वो एक वेग किस्म की उनकी तरफ से सिर्फ बयानात की हद तक दावे। हैं, दावे हैं। हकायक या जो एक एक्चुअल फुटेजेस वगैरह हैं वो सामने नहीं आ रही। तो ये अब तक की जो सूरत हाल है। आप मुझे ये बताएं कि ये तो फ्रंट के ऊपर जो सब कुछ हो रहा है, पस पर्दा ये हालात इस नहज तक पहुँचे क्यों हैं? इसके क्या कोई डिप्लोमेटिक जो कोशिशें थी वो सारी नाकाम हो चुकी थी, जिसके बाद ये पाकिस्तान ने जो अभी हालिया पिछले हफ्ते एक वो किया अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसके बाद जो कल जो तालिबान हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो एरियाज़ में अटैक किया गया, और फिर ये एक जंग की सूरत अख्तियार के असल पीछे पस पर्दा क्या कुछ होता रहा? फ़खर, इसके 2 टियर्स हैं, एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का टियर है और एक पाकिस्तान और दीगर ममालिक का टियर है। तो सबसे पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर बात करते हैं कि देखिए, जब 15 अगस्त को 2021 को तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई, तो उसके बाद पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में था तो पाकिस्तान कहा करता था कि एक स्टेबल और पुरअमन अफ़गानिस्तान ही एक स्टेबल और पुरअमन पाकिस्तान की ज़मानत है। और एट दैट टाइम पाकिस्तान ने
کوئٹہ شورا کو سپورٹ کیا، طالبان کو سپورٹ کیا، لیکن جب ان کی گورنمنٹ آئی تو جو پاکستان کا یہ خواب تھا وہ ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گیا کہ دراصل ایک سٹیبل افغانستان، پرامن افغانستان جس کی امریکہ سے ڈیل پاکستان نے کروائی، بڑا کلیدی کردار ادا کیا، وہ پاکستان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ کیوں؟ وہ اس لیے ہوا، فخر مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں افغانستان میں ہی تھا جب انہوں نے کابل کے اوپر قبضہ کیا، تو سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا تھا کہ پل چرخی کی جیل اور افغانستان بھر میں جتنی بھی جیلیں تھیں ان کے دروازے کھول دیے۔ جتنے بھی قیدی تھے ان میں ٹی ٹی پی کے قیدی تھے، القاعدہ کے اس بھی میں تھے، القاعدہ کے باقی دہشت گرد تنظیموں کے تمام چین سے متعلقہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے ETIM، اس کے قیدی تھے، ان تمام کو انہوں نے کھلی چھٹی دے دی، اور پھر ان کے جو سرکردہ رہنما تھے ان کو وزیروں کے برابر پروٹوکول دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ٹیررزم کی سرج بہت بڑی، اور اگر 2022 سے آنورڈ مذاکرات کا سلسلہ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے دور میں مذاکرات ہوئے، پھر عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ ختم ہوئی تو انٹرم گورنمنٹ آئی تھی، شہباز شریف صاحب، اس وقت انگیجمنٹ ان کے ساتھ ہوئی، پھر الیکشن کے بعد دوبارہ موجودہ گورنمنٹ آئی تو اس وقت انگیجمنٹ ہوئی، اور پھر سپتمبر 2024 سے آنورڈ کی 2025 سے آنورڈ کی اگر بات کریں، یہ ستمبر 2025 جو ہے اس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اس وقت خراب زیادہ ہوئے جب خیبر پختونخوا میں پاکستانی فورسز کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جو اپنے بارڈرز ہیں وہ بند کر دیے ہوئے ہیں، اور ابھی تک وہ بارڈرز بند ہیں۔ اکتوبر 2025 سے لے کر ابھی تک مذاکرات کے 65 دور ہو چکے ہیں، 65 پوائنٹس، اس میں قطر میں ملاقاتیں موجود ہیں جس میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی گئے تھے، پھر اس میں ترکیہ میں مذاکرات موجود ہیں، پھر ایک سیشن جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ہوا جس کو پبلک نہیں کیا گیا، وہ مذاکرات موجود ہیں۔ جو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ان کی افغان نائب وزیر اعظم سے کم و بیش 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں، 3 ملاقاتیں ہوئے ہیں جو پبلک ہوئی ہیں، ایک غالباً ان کی چین میں ہوئی تھی، پھر یہ خود بھی وہاں پر گئے، اور ایک اور جگہ پہ بھی ہوئی، ایران میں غالباً ایران میں ہوئی تھی، ایران میں شاید یہ جا نہیں سکے تھے، جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ نہیں جا سکے تھے۔ 2 ملاقاتیں ان کی ایسی ہیں جو پبلک نہیں ہوئی، یعنی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ۔ پھر پاکستان کے جو اسپیشل NY ہیں امبیسڈر محمد صادق، ان کی اگر آپ ٹویٹر ٹائم لائن دیکھیں تو اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر میٹنگ جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو وہ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں، اور جو امبیسڈر صادق ہے ہی از اے کی انٹرلوکیوٹر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان۔ کوئی مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور پاکستان کی ڈیمانڈ ایک ہی رہی جو میری پاکستانی حکام سے بات ہوئی، وہ یہ کہ TTP ہی نہیں، پاکستان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ TTP کو بھی کنٹرول کیجئے، آپ مولوی گل بہادر گروپ کو بھی کنٹرول کیجئے۔ داعش جو ہے ٹو بی فیئر، داعش اس طرح سے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، داعش ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، داعش تو طالبان کے ایک متبادل چیلنج ہے وہاں پر، لیکن داعش کے وہاں پر ٹھکانے موجود ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو پاکستان کی ایک ریئلسٹک یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو گروپ ہے ان کو کنٹرول کریے، کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ جو ایک نئی معلومات آئی ہے جو ابھی پبلک ڈومین میں نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ جو القاعدہ تھی، القاعدہ دوبارہ وہاں پہ ایکٹیو ہو گئی ہے، اور جو پاکستان کو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے 2 بیٹے وہ بھی افغانستان میں دیکھے گئے ہیں، اور افغانستان میں القاعدہ کے اور دیگر جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ETIM، ان کے جو گروپس ہیں، ان کے وہاں پر جو کیمپس ہیں، ان کی ٹریننگ سپرد کر دی گئی ہے القاعدہ کے۔ تو یہ ایک پورے ریجن کے لیے ایک مطلب دوبارہ افغانستان ہب بن رہا ہے دہشت گردی کے، دوبارہ وہاں پر ایک پرابلم ہے۔ اور 1-2 اور معلومات ہیں جو پبلک ڈومین میں نہیں آئیں، کہ پاکستان تو ناراض ہے ہی ہے، ازبکستان بھی ان سے خوش نہیں ہے، ازبکستان بھی سمجھتا ہے کہ وہاں کے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو یہاں پر چھپے ہوئے ہیں لیکن کارروائی نہیں کی جا رہی۔ چین ان سے خوش نہیں ہے، چین نے
افغانستان سے اپنے مطلوب 5 لوگوں کو مانگا، لیکن افغانستان نے ان لوگوں کو چین کے والے نہیں کیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور تو اور سعودی عربیہ نے بھی ایک لسٹ دی، اس کی تعداد میرے پاس نہیں ہے، لیکن بڑے ذمہ دار لوگ جو پاکستان کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے بھی ایک لسٹ دی ہے، لیکن طالبان نے سعودی عربیہ کے ساتھ تعاون بھی نہیں کیا۔ تو یہ ارد گرد کا ماحول۔ اچھا، ایران جو ہے، عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے آج بھی بیان دیا آفر کیا ہے کہ ہم میڈیٹ کرانے کے لیے مذاکرات کراتے ہیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، میڈیٹ نہیں کروا سکیں گے وہ، کیونکہ کچھ بنیادی پری ریکوزٹس ہیں، کیونکہ معاملہ آگے چلا گیا ہے، اور معاملہ اس لیے آگے چلا گیا کہ یہ جو آخری وجہ جو بنی جس سے جنگ آگے چلی گئی، یعنی کہ جنگ کی طرف معاملہ چلا گیا دونوں ملکوں کے درمیان، ہوا یہ کہ افغانستان کے ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے پاکستان کو باضابطہ دھمکی دی اچھا، کہ ہمارے پاس 10,000 خودکش حملہ آور ہیں، ہم ان کو آپ کے ہاں بھیج رہے ہیں، اور ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، تو اس کی اطلاع جب پاکستان میں ملی تو پھر پاکستان نے اس کے اوپر کارروائی کی، اور یہ جو تازہ صورتحال ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو تازہ جو جنگ یا لڑائی ہوئی ہے اس کا باقاعدہ اعلان پہلے ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں افغانستان کے وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے کیا، اور پھر جواب میں پاکستان نے کارروائی کی۔ کم و بیش 8 سے 11 پوسٹیں ہیں جو پاکستان نے ان کی قبضے میں لے لی ہیں۔ اچھا، اس میں پاکستان کے ایسے افراد اور شخصیات موجود ہیں جو افغانستان میں طالبان کے ساتھ بات چیت کرتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ مفتی تقی عثمانی، مولانا عبدالرحیم تو آپ کو پتہ ہے ان کے بچے بھی شہید ہوئے ہیں افغانستان میں، وہ اس کو کلیم کرتے ہیں۔ تو مفتی تقی عثمانی اب طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی میں تو ان کو سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ ایک برادر پڑوسی مسلم ملک کو انہوں نے مسلسل تنگ کیا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں۔ یہ مجھے بڑے ذمہ دار لوگ جو مفتی تقی عثمانی کو قائل کرتے ہیں کہ جی آپ ان سے بات کریں، مولانا عبدالرحیم کا بھی یہی اطلاع ہے۔ بلکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ جو علماء ہیں پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی خارجی نہیں ہے، یہ اصل طالبان خارجی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک انوائرمنٹ ہے، اس انوائرمنٹ میں یہ دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے افغانستان کے پاس کوئی پراپر فوج تو نہیں ہے، پاکستان کے پاس بہرحال ایک پراپر فوج ہے، ویری ویل ٹرینڈ ہے، اور انہوں نے نقصان کیا، اور ظاہر ہے جب آپ ان کا نقصان کرتے ہیں کم از کم 250 کے قریب 200-250 کے قریب جو افغان ملیٹنٹس ہیں ان کے مارے جانے کی اطلاع یہاں پر موجود ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ بندے ہمارے وہ تو بڑے لمبا فگر بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں جو یہاں پر لوکل حکام بتا رہے ہیں تقریباً 1 درجن کے لگ بھگ ہمارے جو جوان ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک پوری منظرنامہ ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اب ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے، اصل بات تو یہ ہے، اور یہ جو کارروائیاں یہ کس کس جگہ پر کی گئیں یہ بھی ایک سوال ہے۔ دیکھیے، کابل میں ان کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے ملٹری کا، اس کو اٹیک کیا گیا ہے۔ قندھار کی ایک ان کی کور ہے جو کہ پاکستان کو لک آفٹر کرتی ہے، قندھار کا جو کور ہیڈ کوارٹر ہے اس کو اٹیک کیا گیا ہے۔ اور جی پکتیا میں کیا ہے ایک تیسرا، جی پکتیکا میں بھی اس طرح کہتے ہیں کہ پکتیکا میں بھی کیا گیا، لیکن جو بڑے اٹیک ہیں وہ یہ ہے کہ کابل بھی لرز اٹھا ہے۔ اب ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بتایا کہ فیض آباد، تو میں تو خود حیران رہ گیا کہ فیض آباد میں اگر کوئی تنکا بھی ہلتا ہے تو اس کی آواز آ جاتی ہے یہاں پہ۔ اتفاق سے میرا گھر بھی فیض آباد کے قریب ہی ہے، اتنا دور بھی نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی۔ لیکن یہ افسوسناک ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ پڑوسی آپس میں جھگڑ رہے ہوں، اور بہرحال اس کی ذمہ داری طالبان کے اوپر اس لیے عائد ہوتی ہے کہ وہاں پر ملیٹنٹ آؤٹ فٹس بیٹھے ہوئے ہیں جن کو وہ باقاعدہ سپورٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب تو انہوں نے اعلان کیا نا کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں، اب تو وہ کنڈیم بھی نہیں کر رہے، یہ گزشتہ 4-5 مہینے میں وہ کنڈیم بھی نہیں کر رہے، تو پہلے تو کنڈیم کر دیا کرتے تھے، نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ کریے کہ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے۔ پاکستان کا اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جب انٹرم گورنمنٹ تھی، انوار کاکڑ اس میں پرائم منسٹر تھے،
اور ان کے جو وزیر خارجہ تھے، میں نے ان سے یہ پوچھا تھا سوال، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیے سرحد کے اعتبار سے سب سے بڑا خطرہ بھارت کی طرف سے ہے یا افغانستان کی طرف سے؟ تو انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم اس بات کا جواب یہی دیا تھا کہ جی ہمیں بھارت سے خطرہ ہے، لیکن ایون ایٹ دیٹ ٹائم بھی پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ افغانستان کی طرف سے ہی تھا، اور جو وقت نے ثابت کیا کہ افغانستان کے ساتھ آپ دیکھیں ہماری کتنی، ہندوستان کے ساتھ تو ہماری ایک جھڑپ ہوئی ہے نا، لیکن یہ ہندوستان کے ساتھ آپ پھر بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر وہ بیٹھ جائیں گے آپ کے ساتھ، یہ تو بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے، کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، الٹیمیٹلی بات چیت ہی ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ بات چیت کسی طور چڑھے گی۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کو الٹیمیٹلی ناردرن الائنس کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اور شاید امریکہ بھی اس میں انوالو ہو اور عالمی قوتیں بھی انوالو ہوں، اور ایک دفعہ پھر ایک پوری ایکسرسائز ہوگی پوری عالمی قوتوں کی کہ طالبان کو فارغ کریں اور وہاں پر جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو لگائیں، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو بنائیں۔ اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے، مطلب ایک فورس ہی کر رہا ہوں، اگر یہ چیزیں اس طرح ریزالو نہ ہوئیں تو یہ اٹ ول ہیڈ ٹورڈز دیٹ۔ شاہ جی میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان نے ماضی میں بھی غلطی کی اس طرح کی انٹرفیئرنس کے حوالے سے، بلنڈر کیے۔ تو ایک چیز جو سمجھ آئی ہے نا، وہ کوئی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان نہیں، سارے جو ہے نا وہ طالبان ہی ہیں، اور وہ اب ایک پاکستان کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والی جو پاکستان نے ایک پالیسی اپنائی تھی وہی الٹا ان کے گڑلے پڑی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو فیوچر کے حوالے سے یہ اس سے کسی ناردرن الائنس کسی اور کا وہ اس طرح پھر رجیم چینج کے حوالے سے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان نے اگر اپنی سیکیورٹی اور سورینٹی کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے تو پاکستان بس وہ ایک جواب دے، وہاں پہ ان کا مقامی معاملہ ہے، وہ طالبان کی حکومت آتی ہے جاتی ہے، پاکستان کو میرا خیال ہے کہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی میں ہم نے اسی وجہ سے اس کا خمیازہ اب بھگت رہے ہیں۔ دوسری چیز ایک جو میرا خیال ہے کہ یہ جو طالبان ہے نا یہ مستقل ایک درد سر ہیں، تو ایک جو اس طالبان کی جو سوچ ہے اس رجیم کی وہ یہ ہے کہ ہم نے دو بڑی سپر پاورز کو شکست دی ہے۔ یہ جو سوچ اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ اس کی وجہ سے یہ انہوں نے سمجھا ہے کہ پاکستان بھی ان کے لیے وہ ایک ترنے والا ہے کہ وہ اس کو وہ نہیں کریں گے، جبکہ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ایک حقیقت ریئلائز نہیں تھی کہ امریکہ آیا ہے وہ 7 سمندر پار سے آیا ہے، روس آیا ہے وہ کسی اور طرح سے، پاکستان تو ان کا ایک مستقل ہمسایہ ہے، اور پاکستان کو ڈیل کرنے کے لیے ان کو یہ جو سوچ ہے یہ پیچھے ہٹا کے ہی جو ہے یہ کوئی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو رائٹلی ایک سخت ترین ان کا جو ہے وہ کرنا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے ان کے ساتھ وہ جو بھی کرے، لیکن فی الحال پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ سخت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جناب فخر، یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اس کے اوپر آج ہم ایک شو کر رہے ہیں اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم لیٹ نائٹ ایک دوسرا شو بھی کریں جس میں اپ ڈیٹ دیں، کیونکہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے اور ہم اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اپ ڈیٹ رکھنا چاہیں گے، لیکن آئی بلیو کہ یہ معلومات جو ہم نے شیئر کی ہیں فخر وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور میں فخر اگلے کسی پروگرام میں ہم بیٹھیں گے تو آپ کو میں پہلی دفعہ بتاؤں گا جو میں نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ جب میں طالبان ٹیک اوور کور کرنے گئے جب تھے، طالبان ٹیک اوور کرنے گیا تھا تو میرے ساتھ کیوں ہوا تھا اور مجھے افغانستان سے کیوں نکالا گیا تھا، میں آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اس وقت کے پاکستان کے سفیر بھی یہاں پر موجود ہیں، اس وقت کا جو عملہ تھا وہ بھی یہاں پر موجود ہے، میں آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ وجہ کیا تھی وہ ہم اگلے کسی پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ کیوں نکالا گیا۔ تو میں یہ باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں، آپ ذاتی ایشوز کو بیچ میں نہ لے کے آئیں کہ اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں، لیکن مجھے بتانا پڑے گا کہ وہ کیا واقعات ہوئے تھے جو ہم نے دیکھے، لیکن اس لیے صرف اس لیے کہ دو ملک ہیں، پڑوسی ملک ہیں، ان کے درمیان تعلقات خراب نہ ہوں، ہماری انڈیویجول ذات اہم نہیں ہے، ملک اور ملکوں کے مفاد اور لوگوں کی زندگیاں اہم ہیں۔ تو اب وقت آ گیا میرے خیال میں بتاؤں، اور میں بالکل بتاؤں گا۔ تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshop777@gmail.com پہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔